जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी पूछें अगर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं जी, हैंड रेज़ हुआ है आपका। जी इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन प्लीज़। नो क्वेश्चन। अच्छा जी, पहले हम बात कर रहे थे ये थोड़ा सिलेबस के हवाले से। अभी अगर किसी ने ज्वाइन किया है तो वो भी थोड़ा ये देख लें, सामने आपके शेयर हुआ पड़ा है कि आउट ऑफ 100 जो हैं वो आपके 80% सब्जेक्टिव हैं, 20% जो है वो ऑब्जेक्टिव हैं, 7 क्वेश्चन में से 4 आपने अटैम्प्ट करने हैं और MCQs हैं। MCQs के लिए भी आपको मुख्तलिफ मटीरियल से, जैसे न्यूज़पेपर हो गए, न्यूज़ हो गई, इसके अलावा बाकी कुछ फेसबुक इवन सम पेजेस हैं, फिर इसके अलावा बाकी मुख्तलिफ जैसे जहांगीर इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल नॉलेज है, लेकिन उसका लेटेस्ट वर्जन अगर आपको मिल जाए तो उससे MCQs वगैरह के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के हवाले से टोटल जो टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस के अंदर वो 34 हैं, और उन 34 टॉपिक्स के अंदर ही नॉर्मली जो है वो क्वेश्चन आता है और आपने फिर उनको अटैम्प्ट करना है अकॉर्डिंगली। ये जो 34 टॉपिक्स का मैंने आपको जिक्र किया है उसमें 3 पोर्शन हैं। हर पोर्शन जो है उसके डिफरेंट मार्क्स हैं। जैसे डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं तो उसके 20 मार्क्स हैं और उसके अंदर 3 सब टॉपिक्स हैं। इसी तरीके से एक्सटर्नल रिलेशंस जो हैं उनके 40 मार्क्स हैं, 15 उसके अंदर सब टॉपिक्स हैं, और ग्लोबल इश्यूज जो हैं उनके 40 मार्क्स हैं और उसमें 16 सब टॉपिक्स हैं। तो ये कुल टॉपिक्स जो हैं आपके पास ये 34 हो गए और कुल मार्क्स जो हैं वो आपके पास 100 हो गए। अब जो डोमेस्टिक इश्यूज के 3 टॉपिक्स हैं उसके अंदर आपके पास जो टॉपिक्स हैं वो पाकिस्तान के पॉलिटिकल इश्यूज हैं, पाकिस्तान के जो सोशल इश्यूज हैं वो डोमेस्टिक लेवल पे, और पाकिस्तान के इकनॉमिक इश्यूज। तो जो डोमेस्टिक इश्यूज हैं पॉलिटिकल, इकनॉमिक और सोशल, अभी साथ आप थोड़ा इस चीज़ पे फोकस करें कि आप लोगों ने एटलीस्ट मेमोराइज करना है और उसमें फिर फर्दर ताकि एट द एंड ऑफ लेक्चर you may be able to discuss and you may be able to know at least a bit or more about all these topics. तो जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं उसके अंदर जैसे अभी मौजूदा पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, इस सिस्टम को कैसे बेहतर किया जा सकता है, चैलेंजेस क्या हैं पॉलिटिकल वे में, गुड गवर्नेंस जो है वो किस हद तक पाकिस्तान के अंदर है, कैसे गुड गवर्नेंस लाई जा सकती है, फिर इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जितने इलेक्शन हुए हैं उनमें नॉर्मली कहा जाता है कि जी रिगिंग हुई है। अपोजिशन जो है वो रिगिंग का इल्ज़ाम लगाती है, गवर्नमेंट जो है वो कहती है इलेक्शन शफाफ हुई है जो पहले गवर्नमेंट होती है। तो इसी तनाजुर में कि इलेक्शन कमीशन का रोल क्या है, इलेक्शन कमीशन कैसे बेहतर रोल प्ले कर सकता है, इलेक्शन कमीशन जो है वो कैसे बेहतर तरीके से इलेक्शन कंडक्ट करा सकता है। फिर एक टॉपिक इसी के अंदर जो है वो हम डिस्कस करेंगे सिविल मिलिट्री रिलेशन के हवाले से, ये भी एक बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है। फिर एक टॉपिक है आपका लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। अभी जैसे पंजाब गवर्नमेंट से कल या कुछ अर्सा पहले ये कहा है कि जी मार्च या मई के अंदर इलेक्शन होंगे डिफरेंट यूनियन काउंसिल लेवल पे, फिर इसी तरीके से तहसील और म्यूनसिपल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो
इसी तरीके से हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के अंदर बाकी जो रिफॉर्म्स का प्रोसेस चल रहा है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हो गई, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स हो गई। फिर इसी में हम कि पॉलिटिकल सिस्टम पाकिस्तान का क्या है उस पर डिस्कस करेंगे। डेमोक्रेसी पाकिस्तान के अंदर वीक है, क्यों है, वाई, डेमोक्रेसी कैसे पाकिस्तान के अंदर बेहतर हो सकती है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिफरेंट गवर्नमेंट्स ने क्या इसके अंदर रोल प्ले किया है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे चीज़ें जो हैं वो चेंज हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा मोर और लेस डिस्कशन होगी इस टॉपिक के अंदर, पॉलिटिकल इशूज में। फिर एक टॉपिक है आपका इकोनॉमिक इशूज़। इकोनॉमिक इशूज़ जो हैं उसके अंदर हमारी डिस्कशन जो है वो ज़्यादा जैसे पाकिस्तान के अभी मौजूदा इकोनॉमिक इशूज़ चल रहे हैं, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान की अभी मौजूदा इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, कोविड-19 जो है उसका इम्पैक्ट क्या आया है पाकिस्तान की इकानमी के ऊपर, गवर्नमेंट का कोविड-19 के हवाले से क्या रिस्पांस रहा है, इस साल का जो बजट है गवर्नमेंट ने दिया है उसमें गवर्नमेंट ने किन किन चीज़ों पे फोकस किया है, पिछले साल का जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान है 2019-20 उसके बारे में कि जी पाकिस्तान में ओवरऑल इंडिकेटर्स क्या रहे हैं, जीडीपी ग्रोथ किस हद तक हुई है, एग्रीकल्चर के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, सर्विसेज के अंदर ग्रोथ का क्या पैटर्न रहा है, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। फिर एक और इसके अंदर अहम टॉपिक है कि टैक्स टू जीडीपी रेशो। तो पाकिस्तान के अंदर टैक्स टू जीडीपी रेशो जो है वो नॉर्मली होवर कर रही है अराउंड 10 to 11। तो इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, पाकिस्तान के अंदर टैक्सेशन का जो सिस्टम है वो कैसे प्ले कर रहा है, इसके अलावा इनफॉर्मल इकानमी का क्या इम्पैक्ट है, पाकिस्तान की जो ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके ऊपर, स्मगलिंग, काउंटरफीटिंग, इनका क्या इम्पैक्ट है। फिर टिविट सेक्टर जो है टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, उसका क्या रोल रहा है या क्या रोल हो सकता है। फिर इसके अलावा हम बात करेंगे पाकिस्तान के ओवरऑल जो ट्रेडिंग सिस्टम है कि पाकिस्तान की इंपोर्ट्स जो हैं वो कम ज़्यादा हो रही हैं, एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं, इसकी क्या वजूहत हैं, कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है कि पाकिस्तान का जो ट्रेड है वो सरप्लस में आ जाए। फिर इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो इंडस्ट्रियल इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे, सर्विसेज से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे, और इसी तरीके से अदर जो इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट, बजट डेफिसिट, या जो रिमिटेंसेस के हवाले से इश्यूज़ हैं, स्टेट बैंक क्या रोल प्ले कर सकता है। तो इस हवाले से ये हमारी ये डिस्कशन होगी। फिर इसके बाद जो है ये क्वेश्चन जी एंड पे लास्ट पे करेंगे, किसी ने क्वेश्चन किया है अभी तो ये बाद में हम टैकल करते हैं, पहले थोड़ा लेक्चर होने दें। अच्छा जी, फिर इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे सोशल इश्यूज़ के हवाले से, पाकिस्तान के अंदर क्या सोशल इश्यूज़ हैं, उन सोशल इश्यूज़ की वजूहत क्या हैं, गवर्नमेंट ने क्या रोल प्ले किया है उन सोशल इश्यूज़ को रिजॉल्व करने में, यूएन के लेवल पे क्या रोल प्ले हो रहा है, या यूएन क्या एफर्ट कर रही है कि इन इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जाए। उसमें जैसे यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, तो उन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के थ्रू यूनाइटेड नेशंस जो है वो कमिटेड है कि वर्ल्ड में ओवरऑल जो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट है उसकी तरफ फोकस हो। और फिर यूएन के फोरम पे एफर्ट की जाती है कि जो कंट्रीज़ की रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो एनजीओज़ काम कर रही हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो और वहाँ पे जो इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व हों। तो ये भी हमारी डिस्कशन होगी इसमें सोशल इश्यूज़ में। तो ये हैं मोर और लेस जी आपके डोमेस्टिक इशू। तो अब मैं एटलीस्ट बाय द एंड ऑफ डिस्कशन आई होप कि आप लोग ये जो 34 टॉपिक्स हैं ये आपको मेमोराइज हो चुके होंगे। तो अभी तक का हमारा टारगेट आज का ये है कि आपको एटलीस्ट 34 टॉपिक्स मेमोराइज हो जाएं। फिर उसमें मैं आपके कुछ क्वेश्चंस लूँगा, फिर इस पर हम फर्दर डिस्कशन जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक ये 3 हमने डिस्कस किए हैं, तो ये आपको अब मेमोराइज़ कर लें, बेशक 1 मिनट ले लें लेकिन ये मेमोराइज़ कर लें। जब हो जाए तो मुझे ये इधर बता दें, बेशक लिख के आपको तीनों हो, ताकि हम साथ साथ आगे चलें। अगर आज आपका ये टारगेट हो जाता है तो आई वुड बी वेरी हैप्पी।
हाँ जी, हो गए हैं, किसी को तो बताएं जी, लिख के बता दें, मैसेज कर दें। गुड, ठीक है, गुड गुड। चलें जी, अब आगे चलते हैं। लेकिन ये है कि अभी आप सारों का रिस्पांस नहीं आ रहा, लेकिन मैं चूँकि मेरी क्लास में कोशिश ये होती है कि आप सारों से एक डिस्कशन हो, इंटरेक्शन हो, कोशिश करें सारे रिस्पांस दिया करें। तो 12 चलें जी। तो ये 3 टॉपिक्स हैं आपके डोमेस्टिक के अंदर। अब आगे चलते हैं पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स में, जिसमें आपके पास कितने टॉपिक्स हैं? पहली स्लाइड में मैंने दिखाया था, आपको याद होगा। 15 टॉपिक्स हैं जी। 15 टॉपिक्स हैं आपके पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर। आपके पास 15 टॉपिक्स हैं। अब वो 15 जो हैं वो हम देखते हैं, वो हैं जी पाकिस्तान रिलेशंस विद इट्स नेबर्स। तो पाकिस्तान के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो कौन कौन से हैं जी, बताएं। अब थोड़ा साथ साथ आप लोग पार्टिसिपेट भी करें। नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं जी? चाइना, वेरी गुड वेरी गुड। इंडिया, चाइना, ईरान एंड अफगानिस्तान। 4 तो जी ये हो गए। ये भी वेरी गुड, ठीक है जी। अच्छा, ये अब जो 4 कंट्रीज हैं, ये हैं आपके सिलेबस के अंदर। आउट ऑफ 15 4 कंट्रीज ये हैं कि जैसे हम अफगानिस्तान के साथ रिलेशन डिस्कस करेंगे तो उसमें हम ओवरऑल डिस्कस करेंगे कि जी अफगानिस्तान के अंदर अभी मौजूदा सूरत हाल क्या है, अफगानिस्तान के अंदर अभी मौजूदा जो नेगोशिएशंस हो रही हैं बिटवीन अफगान गवर्नमेंट एंड तालिबान कतर के अंदर, उसका क्या प्रोसेस क्या है, इसके आउटकम क्या हो सकते हैं, इसका अगर पीस इस्टेब्लिश हो जाता है अफगानिस्तान के अंदर, इसका क्या इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान के ऊपर, इसका क्या इम्पैक्ट होगा वर्ल्ड के ऊपर, इसका क्या इम्पैक्ट होगा नेबरिंग कंट्रीज़ अदर जो हैं, जैसे अफ़गानिस्तान के चाइना है, ताजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है, टर्की है, इनके ऊपर। और इसका क्या इम्पैक्ट होगा जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे सार्क है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और इसी तरीके से बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके ऊपर। तो एक हमारा जो फोकस होगा वो इसके ऊपर भी होगा कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा, कैसे अफ़गान इशू जो है वो फ्यूचर के अंदर कैसे, उसके क्या सिनेरियो क्या है। जब हम इसी तरीके से चाइना की बात करेंगे तो उसमें हम सीपैक के हवाले से बात करेंगे, चाइनीज़ जो इंगेजमेंट्स हैं पाकिस्तान के साथ अदर दैन सीपैक, डिफेंस के अंदर, ट्रेड के अंदर, एनर्जी के अंदर, इसी तरह बाकी सेक्टर्स के अंदर जो चाइनीज़ इंगेजमेंट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और फिर जब हम बात करेंगे ईरान की, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे ओवरऑल पाक ईरान रिलेशंस, हिस्टोरिकली जो है वो रिलेशंस कैसे थे, ये रिलेशंस जो हैं कैसे इम्प्रूव हो सकते हैं फर्दर, कैसे बॉर्डर जो है ईरान के साथ वो मज़ीद सिक्योर हो सकता है, उसका क्या इम्पेक्ट आएगा। फिर इसी तरीके से जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसने क्या एफ़र्ट्स किए हैं ईरान के साथ हमारे तल्लुकात अच्छे हों, हिस्टोरिकली कैसे तल्लुकात रहे हैं। सऊदी फैक्टर इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, फिर यूएस फैक्टर हम डिस्कस करेंगे, इंडियन फैक्टर डिस्कस करेंगे ईरान के रिलेशंस के साथ। तो ये थोड़ा मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि हमारी फ्यूचर में डिस्कशन कैसी होगी या इन टॉपिक के अंदर आपने लोगों ने चीज़ें करनी क्या है। फिर एक टॉपिक होगा हमारा ये रहा अपना इंडिया के साथ पाक इंडिया रिलेशन। उसमें नॉर्मली हम यही कि हिस्टोरिकली वार्स जो हैं वो कितनी हुई, कैसे हुई, इम्पैक्ट क्या आया। फिर इसी तरीके से जो कश्मीर इशू है
اس کے اوپر بات کریں گے. کشمیر ایشو کیا ہے, کشمیر ایشو جو ہے وہ کیسے ایک ایشو بنا, 1948 کے اندر کیا ڈیولپمنٹس ہوئیں. پھر اس کے بعد شملہ اکارڈ, آگرہ سمٹ, یا باقی جو بھی ڈیولپمنٹس رہی ہیں کشمیر کے حوالے سے. پھر ابھی جو انڈیا نے 5 اگست کے بعد کشمیر کو یونین ٹیریٹری ڈکلیئر کر دیا ہے, کانسٹیٹیوشن کے اندر سے جو آرٹیکل تھا ان کا 370 وہ ختم کر دیا ہے, آرٹیکل 35A کے حوالے سے جو ہے وہ اس کو اڑا دیا ہے, نئے لاز وہاں پہ امپلیمنٹ کر دیے ہیں. وہاں پہ تقریباً 10-12 لاکھ لوگوں کو نئی کشمیر کی شہریت دے دی ہے. تو مطلب ان تمام چیزوں کا امپیکٹ جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے. پھر اس کے علاوہ 4 تو یہ ہو گیا پاکستان ایکسٹرنل افیئرس کے اندر. 2 جو ہیں وہ ہیں آپ کے ریلیشنز ود یو ایس اینڈ رشیا. جب ہم اس کی بات کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کے ریلیشن یو ایس کے ساتھ کیسے رہے ہیں ہسٹوریکلی, یو ایس کا کیا رول رہا ہے پاکستان کی جو انٹرنل ڈائنامکس ہیں ان کے اندر, پالیسی میکنگ کے اندر. یو ایس جو ہے وہ کیا اپنا ساؤتھ ایشین جو ریجن ہے اس کے اندر یو ایس کا کیا رول رہا ہے, افغانستان جو کرائسس ہے اس کے اندر یو ایس کا کیا رول رہا ہے, پاکستان کی یو ایس نے کیسے ہیلپ کی ہے ان ارلی 50s 60s. پھر اس کے علاوہ چینج کیسے آئی ہے, کیوں آئی ہے, موجودہ ریلیشنز کیا ہیں. تو یہ مور اور لیس ہماری ڈسکشن. پھر اسی طریقے سے ایک ٹاپک ہے آپ کے پاس پاکستان ریلیشنز ود رشیا. تو اس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے رشیا والے میں کہ پاکستان کے رشیا کے ساتھ ریلیشنز کیسے ہیں, ہسٹوریکلی ریلیشنز کیسے رہے ہیں. ارلی جب پاکستان کو پی ایم کو انوائٹ کیا گیا رشیا میں تو انہوں نے ریجیکٹ کیا, اس کی بجائے وہ یو ایس چلے گئے. اس سے کیا امپیکٹ آیا پاک رشیا ریلیشنز کے اوپر. پھر اسی طریقے سے جب یو ایس ایس آر ختم ہوا 1991 میں تو اس کے بعد کیا امپیکٹ آیا اوور آل سچویشن کے اوپر, ریجنل سچویشن کے اوپر. پھر آفٹر 1991 جو ہے وہ رشیا کا اور پاکستان کا ریلیشن کیسا رہا, مشرف کے دور میں کیسے تعلقات آپس میں بہتر ہوئے. پھر اسی طریقے سے رشیا کے ساتھ ابھی جو پاکستان کی انگیجمنٹس ہیں وہ کیا ہیں, اس میں موجودہ جو رشین پریزیڈنٹ ہیں ولادیمیر پوٹن, ان کا کیا رول رہا ہے پاکستان کے ساتھ تعلقات بڑھانے میں. تو مور اور لیس یہ چیزیں ہوں گی ہماری اس ریلیشن میں. اس کو آپ ذرا 2 منٹ لگا کے یہ 6 کم از کم یاد کریں تاکہ ہم آگے چلیں ساتھ ساتھ. اچھا جی, اس کے بعد نیکسٹ ہے پاکستان ریلیشنز ود مسلم کنٹریز. 3 ہیں وہ, جس کے اندر اپنا ٹرکی ہے, انڈونیشیا ہے اور سعودی عربیہ ہے. تو اس کے حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے کہ جو پاک و سعودی ریلیشنز ہیں وہ کیسے رہے ہیں, ہسٹوریکلی کیسے ریلیشنز تھے. سعودی کی جو پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ رہی ہے وہ کن کن ایریاز کے اندر رہی ہے, سعودی عربیہ نے پاکستان کو کن کن موقعوں پہ سپورٹ کیا ہے. جیسے پاکستان نے جب ایٹمی دھماکے کیے تھے پاکستان کے اوپر سینکشنز لگ گئیں, تو سعودی عربیہ واز ون آف دا فیو کنٹریز کہ جس نے پاکستان کو 50,000 بیرل آف آئل پرووائڈ کی ہے کنٹینیوسلی فار 3 years. سو دیٹ واز اے گڈ گیسچر. پھر اسی طریقے سے سعودی جو انویسٹمنٹ ہے پاکستان کے اندر وہ کن ایریاز کے اندر ہے, پاکستان اور سعودی ریلیشنز جو ہیں وہ کن ڈائیورس ایریاز کے اندر ہیں, پاکستان اور کہ سعودی کے اندر کیا پریزنس ہے, کن ایریاز کے اندر ہے, پاکستان گورنمنٹ جو ہے وہ کیا چاہتی ہے سعودی کے ساتھ. جو ابھی ریلیشنز ہیں آفٹر یہ جو جب کنٹریز نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کیا ہے, ڈفرینٹ کنٹریز نے جیسے یو اے ای نے ایکسیپٹ کیا ہے, پھر اسی طریقے سے ایکسیپٹ کیا ہے بحرین نے. تو اس تناظر میں بھی ہم ڈسکشن کریں گے. پھر ہمارے ڈسکس کریں گے پاکستان ریلیشنز ود انڈونیشیا. تو اس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے انڈونیشیا کے ساتھ پاکستان کی کوآپریشن کیسے چل رہی ہے, کن فیلڈز کے اندر چل رہی ہے. ٹریڈ ایگریمنٹ ہے, ایک پریفرینشیل ٹریڈ ایگریمنٹ ہے, اس کے ساتھ ڈفرینٹ ایم او یوز ہیں, ڈیفینس کے اندر, نیول کوآپریشن کے اندر, اس کے بارے میں ہم بات کریں گے.
پھر اسی طریقے سے پاک ٹرکی ریلیشنز کیسے ہیں، کیسے یہ ریلیشن فردر امپروو ہو سکتے ہیں، ہسٹوریکلی ریلیشنز کیسے رہے ہیں، ٹرکی کا جو ہے وہ پاکستان کے اندر کیا، ٹرکش ایک ایجنسی ہے ٹیکا اسے کہتے ہیں، ٹرکش انٹرنیشنل کوآپریشن ایجنسی، اس کا پاکستان میں کن ایریاز کے اندر اس نے کام کیا ہے، اور اس سے پاکستان کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر کیا امپیکٹ آیا ہے، ڈیولپمنٹل چیلنجز جو پاکستان کے ہیں وہ کس حد تک رہے ہیں، کیسے وہ مزید بہتر ہو سکتے ہیں. تو یہ ہیں پاکستان ایکسٹرنل افیئرس کے اندر ریلیشن والا پورشن، ریلیشنز ود 9 کنٹریز. تو کل ٹاپک ہیں آپ کے اس کے اندر 15، اس کے اندر سے جو 9 ٹاپکس ہیں وہ ہیں کنٹریز سے ریلیٹڈ. اب ان کنٹریز کے اندر آپ نے یاد کیسے رکھنا ہے کہ پاکستان ریلیشنز ود نیبرنگ کنٹریز. جب پاکستان ریلیشن ود نیبرنگ کنٹریز کی آپ بات کرتے ہیں تو اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ پاکستان ریلیشن ود افغانستان، ایران، چائنا، انڈیا. جب آپ بات کرتے ہیں پاکستان ریلیشنز ود بگ پاور تو اس میں آپ نے دیکھنا ہے ود رشیا اینڈ یو ایس. اور جب آپ بات کرتے ہیں پاکستان ریلیشنز ود مسلم ورلڈس تو اس میں آپ نے بات کرنی ہے ترکی کی، اس میں آپ نے بات کرنی ہے انڈونیزیا کی، اور اس میں آپ نے بات کرنی ہے سعودیہ کی. تو یہ ہیں جی آپ کے ریلیشنز ود کنٹری. نیکسٹ جو پورشن ہے اس میں ہے پاکستان رول اور پاکستان ریلیشنز ود انٹرنیشنل آرگنائزیشنز. اب وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کون سی ہیں، جیسے یونائٹڈ نیشنز ہے، تو اس کے حوالے سے ہم ڈسکشن کریں گے کہ یونائٹڈ نیشن کب بنی، یونائٹڈ نیشن کا ہیڈ کوارٹر کہاں پہ ہے، بیسک جو انفارمیشن ہے پہلے وہ، کتنے ممبرز ہیں، ہیڈ کوارٹر کہاں پہ ہے، سیکریٹریٹ ہے، اہم آرگنز کون سے ہیں. پھر کیا یو این سکسیس ہے یا فیلئر ہے، اس کوشچن پہ ہم بات کریں گے. پھر بات کریں گے کہ یو این ادر دین پیس کن ایریاز کے اندر کام کر رہی ہے، جیسے یہ ایس ڈی جیز ہیں، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز، ان کے اندر کیا کام ہو رہا ہے. پھر اسی طریقے سے کہ یو این جو ہے اس کا کیا رول رہا ہے پاکستان کے اندر، پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے اندر. جیسے یو این کی ڈفرینٹ ایجنسیز ہیں، یونیڈو ہے، یونیسیف ہے، یونیسکو ہے، یو این ایچ سی آر ہے. پھر اسی طریقے سے یونائٹڈ نیشن ملٹری آبزرور گروپ آن انڈیا اینڈ پاکستان ہے. پھر اسی طریقے سے ڈفرینٹ یو این کی جو باڈیز ہیں ریجنل لیول پہ، جیسے یو این اسکیپ ہے، یونائٹڈ نیشن اکنامک اینڈ سوشل کمیشن فار ایشیا پیسفک. پھر اسی طریقے سے ٹارڈ ہے، یونائٹڈ نیشن کانفرنس آن ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ. پھر اسی طریقے سے ڈبلیو ایچ او ہے، ایف اے او ہے، وائپو ہے، ورلڈ انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن، ورلڈ ٹورزم آرگنائزیشن ہے، یو این ڈبلیو ٹی او سے کہتے ہیں اس کو، بلکہ 27 کو آئی گیس ڈے ہے. تو اس میں مطلب تو اس حوالے سے ہم ڈسکشن کریں گے کہ یو این کے حوالے سے. پھر اس کے بعد ایک ٹاپک ہے آپ کا سارک. سارک جیسے ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشن، سارک ہیڈ کوارٹر کہاں پہ ہے، سارک کے ممبر کنٹریز کتنے ہیں، سارک کی اب تک کانفرنسز کتنی ہو چکی ہیں. آج میں پڑھ رہا تھا کہ سارک کی ابھی کہا جا رہا ہے کہ جو 19 سمٹ ہے وہ پاکستان کے اندر ہو. تو اسی طریقے سے سارک جو ہے اس کا کیا رول رہا ہے پاکستان کے اندر، ریجن کے اندر. سارک کے فورم پہ کون سے ایگریمنٹس ہیں جو ہوئے ہیں، ان ایگریمنٹس کا امپیکٹ کیا آئے گا ریجن کے اوپر، پاکستان کے اوپر. سارک ابھی تک کیوں ایکٹیو آرگنائزیشن نہیں بنی، انڈیا اور پاکستان کا ایشو اس کے اندر کس حد تک ہے. پھر انڈیا کے باقی جو ریجنل کنٹریز ہیں ان کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، انڈیا کی جو ہیجمانک پوزیشن ہے یا ہیجمانک ایٹیچیوڈ ہے وہ کس حد تک امپیکٹ کرتا ہے سارک کو. تو یہ ہم ڈسکس کریں گے اس میں. پھر اس کے علاوہ ایک آرگنائزیشن ہے جی ای سی او، اسے کہتے ہیں اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن. اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن جو ہے اس کے اندر اگین اسی طرح کے اکنامک آرگنائزیشن جو ہے وہ اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن کا مینڈیٹ کیا ہے، اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں پہ ہے، ممبر کنٹریز کتنے ہیں. ای سی او کے اندر جو کنٹریز ہیں وہ آپس میں کیوں اتنے زیادہ انٹیگریٹڈ نہیں ہو سکے، اس کی کیا وجوہات ہیں، مور اور لیس اس طرح ڈسکشن. پھر ایک ٹاپک ہے آپ کا او آئی سی، آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن. اس کے اندر جیسے سارے مسلم کنٹریز ہیں 57 ہیڈ کوارٹر اس کا جدہ کے اندر ہے.
اتنا رول اہم پلے نہیں کیا اس آرگنائزیشن نے فار دا ویلفیئر، فار دا ڈیولپمنٹ آف مسلم کنٹریز. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ what role Pakistan can play, what role Saudi can play for more proactive role of this organization. ترکی کا کیا اسٹانس رہتا ہے، ترکی کا کیا اس کے اندر انگیجمنٹس ہیں. تو یہ مورالس ہماری ڈسکشن ہوگی او آئی سی. پھر اسی طریقے سے ایک آرگنائزیشن WTO ہے جسے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کہتے ہیں. اس کا ہیڈ کوارٹر جنیوا کے اندر 164 ممبر کنٹریز ہیں. اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. ٹریڈ کے حوالے سے آرگنائزیشن کام کر رہی ہے، کنٹریز کے درمیان ٹریڈ ڈسپیوٹس کو ریزالو کراتی ہے، ٹریڈ پالیسی ریویو میکنزم کراتی ہے. پھر اسی طریقے سے باقی جو ٹریڈ کے ایشوز ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کرتی ہے، ان کے حوالے سے ڈسکشن ہوتی ہیں، ڈیبیٹس ہوتی ہیں. تو یہ ایک آرگنائزیشن ہے. پھر اسی طریقے سے کامن ویلتھ ہے جس کے اندر UN کی جو UK کی جو فارمر کالونیز ہیں اس کی 53 ممبر کنٹریز ہیں. لندن کے اندر اس کا ہیڈ کوارٹر ہے. اس کا رول اس کے اندر جو اس کو کیسے مزید فعال کیا جا سکتا ہے. تو یہ ہے آپ کا جی سلیبس پاکستان ایکسٹرنل افیئرس کا. تو یہ کل ٹاپک ابھی آپ کے ہو گئے ہیں 18، 15 + 3 ڈومیسٹک ایشوز والے اور 15 یہ پاکستان ایکسٹرنل افیئرس والے. تو ابھی آپ 1-2 منٹ لے لیں، 1-2 منٹ کے اندر ان کو ٹاپکس کو ساروں کو کلیئر کریں کہ جی ہمارے ٹاپک سارے کلیئر ہیں. تو اس میں مجھے بتائیں. یو ہیو 2 منٹس. 18 ٹاپکس ہیں. دیکھتے ہیں کون. بے شک مجھے میسج کر دیجیے گا جس بندے کو سارے یاد ہو گئے مجھے تک پتہ چل جائے آپ لوگ کس لیول پہ میمورائز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جی عدنان صاحب کوشچن کریں. جی بے شک کوشچن ویلکم. جی عدنان پوچھیں، کوشچن پوچھیں. آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں، ہینڈ ریز کیے ہوئے. جی پوچھیں کوشچن جن کا بھی ہے. ہاں جی پوچھیں. جی کوشچن جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیں، میں سن رہا ہوں. یاسین اگر ہیں تو مینیج کریں گے. کوشچن کرنا چاہ رہے ہیں. جی کوشچن کوئی نہیں پوچھ رہا، آپ بتائیں. نہیں ٹوٹل سلیبس نہیں ہے. یہ صرف ہیں ابھی 18 ٹاپکس ہم نے ڈسکس کیے ہیں. کل 16 اور بھی رہتے ہیں. تو یہ کل 34 ٹاپکس ہیں.
نہیں یہ 16 ہے، باقی ہم یہ 18 ہے، باقی ہم 16 ڈسکس کرتے ہیں ابھی بھی. چلیں گے ہم آگے چلتے ہیں. کوئی ایسا بندہ جس کو ابھی تک سارے ہو گئے ہوں؟ ہاں جی. ہاں جی، کس کو ہو گیا سارے جی بتائیں. 80% ویری گڈ. اور بتائیں جی. گڈ. باقی بتاتے جائیں. اچھا رسپانس آ رہا ہے، ٹھیک ہے. سارے اگر کسی کو گیا 100% وہ بتائیں. چلیں جی آگے چلتے ہیں. اگلے جو ٹاپکس ہیں وہ ہیں جی یہ 100. ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ. ایکسیلنٹ. کہ باقی جو ٹاپکس ہیں وہ ہیں آپ کے جی یہ گلوبل ایشوز ہیں. گلوبل ایشوز جو ہیں اس کے اندر آپ کے پاس 16 ٹاپکس ہیں، اور 16 ٹاپکس جو ہیں ان کے اندر سے آپ دیکھیں کہ اس کو اگر آپ ڈیوائڈ کریں 4/4، مطلب 4 ٹاپکس ہر ایک کے اندر لیں، اور 4 ٹاپکس جو ہیں وہ کون سے لیں جو انٹر لنکڈ ہوں یا کنیکٹڈ ٹاپکس ہوں. فار ایگزامپل اگر آپ بات کر رہے ہیں انٹرنیشنل یہاں پہ سیکیورٹی، انٹرنیشنل سیکیورٹی کی، تو انٹرنیشنل سیکیورٹی کے اندر ہم ڈسکس کریں گے جو اوور آل سیکیورٹی رجیم ہے اراؤنڈ دا گلوب، کنٹریز کی جو سیکیورٹی پالیسیز ہیں وہ کیا ہیں. پھر آفٹر یہ جو مڈل ایسٹ کے اندر بات ہوئی ہیں اس کے بعد جو یورپین کنٹریز ہیں ان کی سیکیورٹی پالیسیز کس طرح چینج ہوئی ہیں، کیسے گورنمنٹس جو ہیں وہ سیکیورٹی پالیسیز کو چینج کرنے چاہ رہی ہیں یا کر رہی ہیں. اسی طریقے سے اس کے ساتھ ملتا جلتا ایک ٹاپک ہے ٹیررزم اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم، جس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ ٹیررزم کے حوالے سے ورلڈ اوور جو ہے وہ کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان دا پاسٹ ڈیکیڈ اور سو. What was the response of different countries in developed world as well as in developing countries? What policy making Pakistan has introduced to counter the issue of terrorism, جس کے اندر پاکستان کے جو 20 پوائنٹس ایکشن پلان تھا، نیشنل ایکشن پلان 20 پوائنٹس اس کے. پھر ابھی جو موجودہ گورنمنٹ نے فیٹف کے حوالے سے لیجسلیشن کی ہے جس کے اندر جیسے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ہے اس کے حوالے سے، تو اس لحاظ سے اس طرح ہم ڈسکس کریں گے. یہ اہم ٹاپک ہے آپ کا. پھر اسی کے ساتھ ملتا جلتا ایک ٹاپک ہے وہ ہے نیوکلیئر نان پرالیفریشن، کہ جو ورلڈ اوور نیوکس کے حوالے سے ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس میں IAEA انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی جو ہے اس کا کیا رول رہا ہے. اس کے علاوہ نیوکلیئر سپلائر گروپ ہے، نیوکلیئر سپلائر گروپ جو ہے وہ کیا اس کا مینڈیٹ کیا ہے، ممبر کنٹریز کون سے ہیں، اس میں پاکستان اور انڈیا کی جو ممبرشپ ہے وہ کیوں رکی ہوئی ہے. پھر اسی طریقے سے جو بگ پاورز ہیں جیسے US ہے، UK ہے، فرانس ہے، چائنا ہے، رشیا ہے، ان کی کیا پالیسیز رہی ہیں، ان کا رسپانس کیا ہے. ایران کا جو ایشو ہے اس پہ ڈیولپمنٹس کیا ہوئی ہیں اوور دا پیریڈ آف ٹائم. امریکہ کیسے نکل گیا ہے جو JCPOA جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن تھا ایک ایگریمنٹ جس C5+1 بھی کہتے تھے، +1 کے اندر جرمنی تھا اور باقی UN کے پرماننٹ سیکورٹی ممبرس تھے. نارتھ کوریا کے اٹامک پروگرام کے حوالے سے، پھر اسی طریقے سے اسرائیل کے حوالے سے اس کا جو پروگرام چل رہا ہے. پھر ایک اہم ٹاپک ہے آپ کا نیوکلیئر پالیٹکس ان ساؤتھ ایشیا، جس میں کہ پاکستان اور انڈیا کی آپس میں جو نیوکلیئر ریس ہے اس کا اوور آل امپیکٹ ریجن کے اوپر کیا آئے گا، اس کا اوور آل امپیکٹ جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا کے جو ریلیشن ہیں اس کے اوپر کیا آئے گا. جو ان کے باہمی آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں
جس کے اندر کشمیر ہے، سب کریک ہے، پھر اسی طریقے سے باقی جو بارڈر ریلیٹڈ ایشوز ہیں، ٹیررزم، امیج ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں، ان پہ کیا امپیکٹ آئے گا. نیوکلیئر ریس سے جو بجٹ ہے وہ شفٹ ہو جاتا ہے ٹورڈز ڈیفینس، اس کا امپیکٹ کیا آتا ہے اوور آل ملک کی ڈیولپمنٹ کے اوپر، اوور آل جو اکنامک سچویشن ہے اس کے اوپر، اس کے بارے میں بات ہوگی. پھر اسی طریقے سے ایک اہم ٹاپک ہے آپ کا، یہ چار ہو گیا اس کے اندر، مطلب چار ٹاپکس جو ہیں یہ اس بریکٹ کے اندر آپ دیکھیں: انٹرنیشنل سیکورٹی، ٹیررزم اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم، نیوکلیئر پالیٹکس ان ساؤتھ ایشیا اور نیوکلیئر نان پرولیفریشن. پھر نیکسٹ جو 4 ٹاپکس ہیں وہ آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے یو این کے لیول پہ جو ایشوز ہیں وہ، جن کے اندر جیسے ہیومن رائٹس ہیں. تو ہیومن رائٹس کے اوپر کے یو این کے لیول پہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے کیا کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، کیسے یو این ایچ سی آر ہے جیسے یونائٹڈ نیشن ہائی کمشنر فار ریفیوجیز ہے، یہ یونائٹڈ نیشن ہائی کمشنر، اس کے علاوہ یو این ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو اس کی کمٹمنٹس ہیں، ڈفرینٹ ٹریٹیز ہیں، ایگریمنٹس ہیں، پروٹوکول ہیں. پھر اسی طریقے سے یورپی یونین کے حوالے سے ان کے ایجنڈا کے اندر ہیومن رائٹس کے حوالے سے کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. باقی جو ہیومن رائٹس سچویشن ہے اوور آل ورلڈ کے اندر وہ کیا چل رہی ہے، جیسے مڈل ایسٹ کے اندر، یا جیسے افغانستان ہے، روہنگیا مسلمز ہیں، یا کشمیر کے اندر، ایون پیلسٹائن کے اندر جو ہیومن رائٹس سچویشن ہے اس کے اوپر ورلڈ اوور کیا ایکشن کیے جا رہا ہے، کیسے کنٹریز جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ مور اور لیس ڈسکشن ہماری اس طریقے سے. پھر یو این کے لیول پہ کیسے ڈفرینٹ کنونشن کے اندر، ٹریٹیز کے اندر، پھر پاکستان کے اندر جو منسٹری ہے ہیومن رائٹس کی وہ کیا رول پلے کر رہی ہے. ابھی موجودہ گورنمنٹ نے بلکہ ایک اہم ڈاکومنٹ ہے، وہ اگر آپ لوگوں کو ٹائم ملے تو ضرور پڑھیے گا، کہ جو گورنمنٹ کی 2 ایئر پرفارمنس رپورٹ ہے اس کے حوالے سے آپ نے لازمی پڑھنا ہے کہ 2 سالوں کے اندر جو ہے وہ گورنمنٹ نے کیا پرفارم کیا ہے، پرفارمنس گورنمنٹ کی کیا رہی ہے اس کے اوپر، نیشنل لیول کے اوپر منسٹری آف ہیومن رائٹس جو ہے اس نے کیا رول پلے کیا ہے. اور پھر اسی طریقے سے جو باقی ہیومن رائٹ باڈیز ہیں وہ کیا رول پلے کر رہی ہیں، پروونشل لیول پہ کیا رول ہے، ڈسٹرکٹ لیول پہ کیا رول ہے. تو اس میں تھوڑا آپ لوگوں نے دیکھنا ہے. پھر اس کے علاوہ ایک اہم ٹاپک ہے آپ کا انوائرمنٹ، جس کے اندر آپ فوکس زیادہ ہوگا کلائمیٹ کے اوپر. کلائمیٹ کے حوالے سے جیسے کانفرنسز ہو رہی ہیں، ایک ایگریمنٹ ہے یو این کا، بلکہ کنونشن ہے، یونائٹڈ نیشن فریم ورک کنونشن آن کلائمیٹ چینج، جسے کہتے ہیں UNFCCC. تو اس کے میکانزم کے اندر، فریم ورک کے اندر ڈفرینٹ جو کانفرنسز ہیں وہ ہیلڈ ہوتی ہیں آفٹر ایوری ایئر یا سو. ایک کانفرنس آف پارٹیز ہوئی تھی جسے COP21 کہتے ہیں، پیرس کے اندر. اس کے اندر کنٹریز نے آپس میں ایگری کیا تھا اس کے حوالے سے کہ وہ کیا آپس میں ایگری کریں گے، آپس میں کیا کوآپریشن کریں گے، کیسے وہ ہیلپ کریں گے کلائمیٹ فرینڈلی پالیسیز کو اڈاپٹ کرنے میں مختلف کنٹریز کو. پھر اسی طریقے سے کیسے وہ ہیلپ کریں گے جو لیسٹ ڈیولپ کنٹریز ہیں یا سڈز ہیں، اسمال آئی لینڈ ڈیولپنگ اسٹیٹس، ان کی کیسے ہیلپ کریں گے، جس کے اندر جیسے کنٹریز ہیں پیسفک کے اندر، ساموا، وانوآٹو، ٹوالو، کریباتی، ان کنٹریز کی کیسے ہیلپ کریں گے. تو یہ ایک بڑا اہم ٹاپک ہے. پھر اسی طریقے سے ایک اہم ٹاپک ہے آپ کا اس میں پاپولیشن، جس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے اوور آل جو ورلڈ پاپولیشن پالیسیز ہیں وہ کیا چل رہی ہیں. جیسے کئی کنٹریز ہیں تو وہاں پہ چائنا الرٹ سے اس کی پاپولیشن 1.40 کروڑ ہے، بڑا ملک ہے، لیکن اسی پاپولیشن کے ساتھ چائنا جو ہے وہ دنیا کی سیکنڈ بڑی اکانومی بنا ہے. اسی پاپولیشن کے ساتھ چائنا جو ہے اس نے اپنا ایک رول پلے کرنے کی کوشش اب بھی کر رہا ہے، اپنے آپ کو ایک اسٹیبلش کیا ہے پاور کے طور پہ ان دا ایریا آف اکانومی، ڈیفینس، انفراسٹرکچر، اکنامک ڈیولپمنٹ. اس وقت کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر چائنا بڑا ملک ہے. جیسے اگر آبادی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو چائنا دنیا کا پہلا بڑا ملک ہے، اس کے بعد انڈیا ہے، اس کے بعد امریکہ ہے، اس کے بعد انڈونیشیا ہے، پھر پاکستان کا نمبر آتا ہے 5واں، چھٹا برازیل کا. تو بڑا ملک ہے چائنا. پھر رقبے کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس وقت دنیا کے اندر بڑا ملک جیسے امریکہ ہے، اپنا رشیا ہے، پھر کینیڈا ہے، پھر امریکہ ہے، پھر چائنا ہے.
تو رقبے کے لحاظ سے بھی بڑا ملک ہے چائنا. تو ان تمام کے باوجود چائنا جو ہے اس نے اپنے آپ کو ایک پروف کیا ہے. تو اٹ مینس کہ فار چائنا پاپولیشن از اے اسٹرینتھ. آن دا ادر ہینڈ کئی کنٹریز ہیں, جیسے اگر میں آپ کو ایگزامپل دوں بنگلہ دیش کی, تو جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت ویسٹ پاکستان کی پاپولیشن تھی 3 کروڑ 30 لاکھ, اور ایسٹ پاکستان کی پاپولیشن تھی 4 کروڑ 40 لاکھ. تو اب اوور دا پیریڈ آف ٹائم آپ دیکھیں کہ ابھی ویسٹ پاکستان, جسے پاکستان ہم کہتے ہیں, اس کی پاپولیشن ہے 21-22 کروڑ, اور جو بنگلہ دیش ہے اس کی پاپولیشن ہے 16 کروڑ کچھ لاکھ. تو وہ ملک جس کی پاپولیشن آج سے 70-72 سال پہلے پاکستان سے مطلب ہم سے 1 کروڑ 10 لاکھ زیادہ تھی, آج اس کی پاپولیشن ہم سے 5 کروڑ کم ہے. کیسے ہوئی, کیا پالیسیز اڈاپٹ کی گئی, کیسے گورنمنٹ نے رول پلے کیا, کمیونٹی نے کیا رول پلے کیا. افغانستان اپنا اسی طرح ایران کے حوالے سے ہے, اس کی پاپولیشن پالیسی بڑی اچھی ہے. مسلم ورلڈ میں انڈونیشیا کی ہے, وہ بڑی اچھی ہے. یورپ کے اندر اسی طرح اٹلی ہو گیا, مطلب وہاں پہ پاپولیشن ڈکریز ہو رہی ہے. ایون رشیا کے اندر ڈکریز ہو رہی ہے. اسپین کے اندر ایشوز ہیں. اس حوالے سے ہم ڈسکشن کریں گے مور اور لیس پاپولیشن کی. پھر ایک اہم ٹاپک ہے ایس ڈی جیز, جس کے اندر جیسے یو این کے لیول پہ مختلف گولز, جیسے پہلے میں نے پہلے ذکر کیا ہے 17 گولز ہیں, انہیں کہتے ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز. اور یہ سوشل لیول پہ یو این کی کمٹمنٹس, اکنامک لیول پہ یو این کی کمٹمنٹس, انوائرمنٹل لیول پہ یو این کی جو کمٹمنٹس ہیں, ویژن ہے, جو ایمبیشنز ہیں, جو ٹارگیٹس ہیں. ان گولز کے 17 گولز ہیں, 169 ٹارگیٹس ہیں, اور 251 یا 2 اس کے انڈیکیٹر ہیں. تو یہ گول جو ہیں یہ بڑے ڈائیورس ایریاز کے اندر ہیں. پاورٹی کو ختم کرنے کے حوالے سے, ہنگر کو ختم کرنے کے حوالے سے, پھر اسی طریقے سے ورلڈ میں کوالٹی ہیلتھ, کوالٹی ایجوکیشن, پھر جینڈر کے حوالے سے کہ جینڈر ایکویلٹی ہو, واٹر جو ہے وہ اس کے حوالے سے کہ واٹر جو ہے وہ کلین ڈرنکنگ واٹر ہو, انرجی ہو تو کلین انرجی ہو. پھر اسی طریقے سے اس کے اوپر ورک کے اوپر کہ ورک ڈیسنٹ ورک اینڈ اکنامک گروتھ. پھر اسی طریقے سے باقی اربنائزیشن کے حوالے سے, کنزمپشن اینڈ پروڈکشن کے حوالے سے, کلائمیٹ کے حوالے سے, لائف آن لینڈ کے حوالے سے, لائف انڈر سی کے حوالے سے. ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا 2-3 دن پہلے ورلڈ میری ٹائم ڈے تھا, تو اس میں میری ٹائم ایریا کے اوپر کیا, میری ٹائم کے اندر کیا ہو رہا ہے. ورلڈ کے اندر اگر کل پاپولیشن 7 کروڑ 80 لاکھ 90 لاکھ ہے, 7 ارب ایون 80 کروڑ ہے, تو اس کے اندر سے تقریباً 3-3.5 ارب لوگ جو ہیں وہ سمندر کے کنارے رہتے ہیں. ان کی سمندر کے ساتھ لائیولیہڈ جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے. تو ان کے لیے جو اسے بلیو اکانومی بھی کہتے ہیں, میری ٹائم اکانومی, اس کا بڑا رول ہے. تو اس حوالے سے ہماری ڈسکشن ہوگی یو این سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے اندر. پھر اسی طریقے سے اب یہ تو آپ کے 4 ٹاپک وہ ہو گئے. پھر آپ کے 4 ٹاپک جو ہیں وہ ہیں گلوبل لیول پہ اکانومی سے ریلیٹڈ. اس کے اندر ایک ٹاپک ہے آپ کا انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی. اس کے اندر ہماری مور اور لیس ڈسکشن ہوگی انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی کے حوالے سے کہ انٹرنیشنلی ملٹی نیشنل کارپوریشنز جو ہیں ان کا کیا رول رہا ہے, اور اسی طریقے سے انٹرنیشنل لیول پہ جو آئی این جی اوز ہیں, انٹرنیشنل نان گورنمنٹل آرگنائزیشن, ان کا کیا رول رہا ہے. بگ انسٹیٹیوشن جیسے ہیں جنہیں آئی ایف آئیز, انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن, جن کے اندر ورلڈ بینک ہے, جن کے اندر آئی ایم ایف ہے, جس کے اندر باقی ایشین انفراسٹرکچر اینڈ انویسٹمنٹ بینک ہے, ان کا کیا رول رہا ہے, ان کا کیا رول رہا ہے. تو یہ ایک بڑا اہم اس کے اندر ہے. پھر اسی طریقے سے ایک ٹاپک ہے آپ کا انٹرنیشنل ٹریڈ. اس کے اندر ہم بات کریں گے کہ انٹرنیشنل ٹریڈ جو ہے اس کا کیسے وہ پریڈکٹیبل وے میں ہو رہی ہے. کووڈ-19 جو ہے اس میں انٹرنیشنل ٹریڈ پہ کیا امپیکٹ آیا ہے. WTO جو ہے اس کی کیا پالیسیز ہیں ایسی کہ جس سے ٹریڈ جو ہے وہ بہتر طریقے سے پریڈکٹیبل وے میں ہو رہی ہے, اس پہ کیا امپیکٹ آ رہا ہے. تو یہ ٹاپک جو ہے یہ بھی ہماری ڈسکشن کے اندر ہوگا. پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک ٹاپک ہے آپ کا اسی سے ملتا جلتا گلوبلائزیشن. گلوبلائزیشن جو ہے اس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ گلوبلائزیشن جو ہے اس کا کیسے گلوبلائزیشن اسپر ہوئی. موجودہ جو ابھی ڈبیٹ چل رہی ہے گلوبلائزیشن کے حوالے سے کہ جی ویک ہوئی گی گلوبلائزیشن یا ڈی گلوبلائزیشن ہوگی آفٹر کووڈ-19, اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے.
پھر ایک ٹاپک ہے آپ کا گلوبل انرجی پالیٹکس. اس کے اندر آپ بات کریں گے کہ ورلڈ اوور جو انرجی پالیسیز ہیں کنٹریز وہ کیا رہی ہیں اوور دا پیریڈ آف ٹائم. ابھی جو چینجز آ رہی ہیں انرجی پالیسی کے حوالے سے وہ کیا ہیں. پھر اسی طریقے سے جو بگ پاورز ہیں ان کا کیا رول رہا ہے. جیسے مڈل ایسٹ کے اندر اگر ایشوز چل رہے ہیں تو وہ زیادہ تر ایشوز اسی وجہ سے چل رہے ہیں کہ وہاں پہ انرجی ریلیٹڈ کرائسس رہے ہیں. اس کے حوالے سے ہماری ڈسکشن ہوگی. پھر اسی طریقے سے ایک ٹاپک ہے آپ کا, مطلب آپ 4 یہ ہو گئے. لاسٹ 4 جو ٹاپکس ہیں وہ ہیں آپ کے اس سے ریلیٹڈ انٹرنیشنل ایشوز آپ کہہ رہے ہیں جو انریزالو ہیں. جیسے مڈل ایسٹ کرائسس ہے تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے مڈل ایسٹ کے اندر ابھی پرابلم چل رہا ہے, سیریا کے اندر چل رہا ہے, اس کے علاوہ چل رہا ہے اس وقت یمن کے اندر, عراق کے اندر, قطر سعودی پرابلم چل رہا ہے, اس کے علاوہ لیبیا کے اندر چل رہا ہے. تو یہ ایشو پیلسٹائن کے اندر پیلسٹائن ایشو ہے وہ کا ابھی جیسے عرب کنٹریز جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ ریلیشن اچھے کر رہے ہیں, لیکن پیلسٹائن ایشو اسی جگہ پہ ہے. مسلمان وہاں پہ جو ہے ان کے پاس ایریا کم رہ گیا. پھر ایک کشمیر ایشو ہے جو پہلے ہم نے تھوڑی بات کی ہے, اس پہ ہم بات کریں گے. پھر ایک ہے کوآپریشن اینڈ کمپٹیشن ان انڈو پیسفک. یہ بھی ایک بڑا اہم ٹاپک ہے کہ اس میں جو اوور آل پیسفک کے اندر جو چل رہا ہے, ڈائنامکس چل رہے ہیں ڈفرینٹ. یو ایس چائنا ٹریڈ وار ہے. پھر ایک چائنا ایک تھا کمپریہنسو اینڈ پروگریسو ٹرانس پیسفک پارٹنرشپ ایگریمنٹ, جسے کہتے ہیں CPTPP. پھر RCEP ایک ہے, ریجنل کمپریہنسو اکنامک پارٹنرشپ ایگریمنٹ ہے. پھر اسی طریقے سے باقی وہاں پہ جو کنٹریز کی پالیسیز ہیں ان کے حوالے سے ہم بات کریں گے. تو یہ ہے کہ آپ کا سلیبس کرنٹ افیئرس کا 100 مارکس کا 34 ٹاپکس ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں. اس سے باہر نارملی کویشچن نہیں آتا, انہی کے اندر سے کویشچن آتا ہے, انہی کے اوپر ہماری ڈسکشن ہوگی. جو بھی ہماری مطلب کلاسز وغیرہ یہ جو بھی صورتحال بنتی ہے وہ انہی کے گرد ہوگی. ابھی آپ کم از کم 2 منٹ لے لیں. 2 منٹ کے اندر مجھے آپ یہ سارا 34 کے اندر سے ہر بندہ بتائے گا جو بھی پارٹیسپینٹ ہے. تو میری کلاس میں یہ ہوتا ہے کہ نارملی کہ ہر بندے کو تاکہ مجھے پتہ چلے کہ اس میں کیا امپیکٹ آیا ہے. ہر بندے نے بتانا ہے بالکل کلیئرلی کہ آپ کو کتنے % سلیبس یاد کی ہے آپ نے. 2 منٹ ہے آپ کے پاس. جی
ہاں جی بتائیں جی، سارے مجھے آپ بتائیں کتنے پرسنٹ ہوئے ہیں آپ کو؟ ایک رسپانس آیا ہے ابھی، 14 رسپانس باقی ہیں، جلدی 85%، ایکسیلنٹ جی، ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ گڈ، یہ 91 اور 85 گڈ، ٹھیک ہے جی جی۔ 3 رسپانسز آ چکے ہیں، 11 ابھی رہتے ہیں۔ بتا دیں یار جتنا کر لیا ہے، جسٹ ٹیل می، کوئی ایشو نہیں ہے، نو ایشو ایٹ آل، اس کا کوئی گریڈنگ نہیں ہو رہی ہے آپ لوگوں کی، صرف مجھے تھوڑا پتہ چل جائے گا آپ لوگوں کا۔ 50% آپ اوکے نشان، ویری گڈ، ٹھیک ہے ایکسیلنٹ، ٹھیک ہے یار، کچھ نہ کچھ کر تو رہے ہیں نا آپ لوگ۔ ہاں جی 9 رسپانس ابھی تک رہتے ہیں جی، جلدی کریں جلدی کریں۔ اچھا جی، باقی اگر آپ لوگوں کا کوئی کویسچن ہے تو اس حوالے سے آپ پوچھیں۔ اب جیسے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پریپریشن کے حوالے سے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ایک تو میں نے آپ کو کہا کہ نیوز پیپر ریڈنگ آپ نے لازمی کرنی ہے، اس سے کیا ہوگا، اور نیوز پیپر کے اندر سے پڑھنا آپ نے کیا ہے، ایک تو آپ نے جب نیوز پیپر پڑھنا ہے تو آپ کے ذہن میں تین پہلے ایک انالیسس کے لیے پوائنٹ 3 جنریٹ کرتے ہیں۔ پہلے لیول پہ آپ یہ کریں گے کہ آپ جو ان 34 ٹاپک سے ریلیٹڈ نیوز آتی ہے اس کو لازمی پڑھنا ہے، جو کوئی مطلب آپ سمجھتے ہیں ایڈیٹوریل یا اوپینین ان سے ریلیٹڈ ہے اور ڈائریکٹ ہے تو لازمی پڑھنا ہے۔ انڈائریکٹ کے بارے میں آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ اس کو آپ بے شک پڑھ لیں نہ پڑھیں یا جو بھی کریں، آپ اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں۔ اوکے ہاں جی، کویسچن اگر کرنا چاہتے ہیں تو یاسین صاحب موجود ہیں، وہ آپ کو مینیج کریں گے، اور آپ ہینڈ ریز کریں پھر آپ کو الاؤ کیا جائے گا۔ اچھا جی، پھر اسی طریقے سے جو اس کے علاوہ جیسے نیوز پیپر کا فرسٹ پیج ہے، لاسٹ پیج ہے، پھر اس میں جو ایڈیٹوریل کا پیج ہے، اوپینین کا پیج ہے، وہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے، ڈاؤن کے حوالے سے میرے ذہن میں ہے۔ اور پھر آپ نے ایک پیج پڑھنا ہے لاسٹ والا، انٹرنیشنل نیوز، انٹرنیشنل جو ہے وہ پڑھنا ہے، اس میں آپ کو کافی چیزیں مل جائیں گی آپ کے ٹاپک سے ریلیٹڈ۔ تو یہ ایک اوور آل آپ کا ہونا چاہیے جس کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ پھر ایک چیز میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، میپ اپنے کمرے میں لازمی لگائیں جس کے اندر سے آپ